नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी के बारे में अब तो खैर उन्होंने एक फॉलोइंग पैदा कर ली जिसको आम तौर पे फ़िरक़ा जहलमिया कहा जाता है। उनके अपने कुछ अक़ायद हैं, कुछ उनका सेट ऑफ बिलीफ है। तो अहले तशय्युअ भी उनका रद्द कर रहे हैं, बरेलवी भी उनका रद्द कर रहे हैं, देवबंदी भी उनका रद्द कर रहे हैं, अहले हदीस भी उनका रद्द कर रहे हैं। बहरहाल ये क्या है क्या नहीं है, ख़ुद एक फ़िरक़ा बन चुके हैं। आम तौर पे इनको फ़िरक़ा जहलमिया के नाम से जो है वो मौसूम किया जाता है। इनके कुछ अक़ायद हैं और तमाम फ़िरक़ों से ये ऐलान बरात करते हैं। ज़ाहिर बात है जब एक नया फ़िरक़ा बनाएंगे तो तमाम फ़िरक़ों से ऐलान बरात करके एक नया फ़िरक़ा वजूद में आएगा। तो इस फ़िरक़े के जो बानी हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके अक़ायद जो है वो अहले इल्म के सामने रखे गए, उनके नज़रियात। तो उस पे अहले इल्म ने जो फतवा दिया है तो उसके बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे। तो हमारे ख़्याल में वो फतवा मबनी बरहक है, यानी सही फतवा अहले इल्म ने दिया है और हम उस फतवे की तायीद और तस्दीक करते हैं। ख़ास तौर पे वो फतवा जो कि लजनतुल उलमा लिल इफ्ता ने दिया। तो हम ये फतवा आपके सामने रखते हैं। जिन लोगों ने मिर्ज़ा साहब की वीडियोस देखी हैं वो इस फतवे की इंशाअल्लाह से तस्दीक करेंगे। मतलब ये बहुत मोतदिल फतवा है, इसमें कोई हद से ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो हुक्म नहीं लगाया गया। एक और बात यह है कि फतवा जो है वो फतूवत से निकला है, जिसका मतलब जवानी है। यानी माशरे में जब इंतशार बहुत ज़्यादा फैल जाता है और उस इंतशार की वजह से माशरा जब बीमार होना शुरू हो जाता है फ़िक्री एतबार से, तो फिर उस माशरे को क़ुव्वत देने के लिए फ़तवा जारी किया जाता है। हमारे यहाँ अगरचे फ़तवे का मिसयूज़ भी हुआ है, हम उससे एग्री करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ मसालिक ने जो एक दूसरे के बारे में फ़तवे दिए तो उनको तो बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए। देखिए फ़तवा उस वक़्त कंसिडर करना चाहिए, मेरे ख़्याल में दो बुनियादें हैं। एक बात यह है कि जब ये सारे मसालिक वाले किसी के बारे में इत्तेफाक कर लें कि ये तो गुमराह है, तो अब देखिए ये ऐसी है जैसे उम्मत का इत्तेफाक है। इस फतवे की अहमियत है। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बारे में जैसे सब ने फतवा दे दिया ना, इसी तरह जो है वो इसके बारे में ग़ुलाम अहमद परवेज़ के बारे में जैसे सब ने फतवा दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये तीसरी शख्सियत हैं जिनके बारे में जो है वो सब ही मसाले के लोग फतवा दे रहे हैं। तो उलमा के ऐसे फतावा को ज़रूर कंसिडर करें हमारी राय में कि जिसमें तमाम मसाले के उलमा किसी के बारे में ये फतवा दे रहे हों कि ये दार इस्लाम से खारिज है या फिर ये है कि ये मतलब गुमराह हो चुका है, मुनहरिफ हो चुका है सिरात मुस्तकीम से या सीधे रास्ते से जो है। तो उस फतवे पे ज़रूर गौर किया करें जो तमाम मसाले के उलमा की तरफ से आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जो है वो फिर वज़न होता है। फिर यह है कि तमाम मसाले के उलमा ने वो जो फतवा दिया है ना, उसकी बुनियाद भी एक ही हो, बुनियाद भी एक नहीं। यानी ये नहीं हो कि जी एक ने कोई बुनियाद बनाई हो, दूसरे ने कोई और बुनियाद बनाई हो, लेकिन सबकी बुनियाद एक हो, तो वो बुनियाद फिर बड़ी मजबूत होती है। तो तमाम मसालिक के उलमा ने जो है वो ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बारे में फ़तवा दिया था ख़त्म नबूवत की बुनियाद पे, और तमाम उलमा ने फतवा दिया था ग़ुलाम अहमद परवेज़ के बारे में इनकार हदीस की बुनियाद पे। अब तमाम उलमा जो है वो फतवा दे रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में और सहाबा किराम के ऊपर जो है वो ज़ुबान दराजी के हवाले से, इस हवाले से वो फतवा दे रहे हैं। गोया सबके नज़दीक मसला भी एक है, मसला भी एक है जो सबको नज़र आ रहा है उसमें, और वो कह रहे हैं कि वो इस मसले की वजह से सिरात मुस्तकीम से हट गया और उसका अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो गुमराह और बित्ती फ़िरके से उसका ताल्लुक़ है। और उसके अंदर जो है वो जैसे बाद ने ये भी कहा कि राफ़ज़ियत है। खैर हम उन फतावा को देखते हैं। ये देखें उलमा फतवा कौंसिल का ये फतवा है, 2021 में आया है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी के बारे में जो है। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने उनके जो है वो मिर्ज़ा जी के जो है वो बयान किए हैं, नज़रियात के हैं। तो सहाबा किराम की तौहीन, जैसे सकीफ़ा बनी साइदा में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब बहुत बड़ी गलती थी, ये मिर्ज़ा जी का कहना है। और कहते हैं कि इसकी वजह से ना बड़ी बर्बादी और खून रेजी हुई, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आज जिंदा हों तो खुद इस इंतखाब पर यानी अपने इंतखाब पर खून के आंसू रों। फिर कहते हैं इस्लाम की असल सियासी रूह के मुताबिक खिलाफत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की है, ठीक है। फिर ये भी कहते हैं जी सब सहाबा किराम से अल्लाह राज़ी नहीं हुआ, माज़अल्लाह, सब सहाबा जन्नती नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। फिर कहते हैं जी फतह मक्का के मौका पे इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा किराम ने मौत के डर से कलमा पढ़ा था, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसी तरह पढ़ते चले जाए, पढ़ते चले जाए, ठीक है जी। ये सहाबा के बारे में इनके अक़वाल है, अक़वाल ज़री, ठीक है।
پھر لکھتے ہیں جی روحانی طور پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ سیاسی طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ وہی اہل تشیع سے جو ہے وہ لینے والی بات، ان سے متاثر ہونے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حق ولایہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔ عجیب بات ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا موقف بالکل درست تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے صحابہ کرام نے ان کا گھیراؤ کیا اور شہید کیا۔ کتنا بڑا تان ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کے اوپر، بلکہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ان کے اوپر کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ کی جو شہادت ہے نا وہ اس امت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوگی، صحیح روایتوں میں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت کو چلانے میں بہت سی غلطیاں کی، جس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے صحابیت سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ یہ اب آگے جو ہے وہ چلتے چلے جائیں جو بھی ان کی باتیں تھیں۔ پھر یہ ائمہ دین اور اہل سنت سے دشمنی، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی جو ہے ناسبیت اور فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ابراہیم نخعی کے دل میں بنو امیہ نے بغض اہل بیت بھر دیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ محمد بن قاسم ہندوستان میں اسلام کے غلبے کے لیے نہیں بلکہ اہل بیت کے افراد پر ظلم ڈھانے آیا تھا۔ امام بخاری حدیث گول کر گیا، اب یہ کیا انداز و تخاطب ہے، معاذ اللہ۔ بنو امیہ سے ڈرتے تھے، معاذ اللہ، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی۔ جو ائمہ مشاجرات صحابہ کے بیان سے روکتے ہیں ان کے خطنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ ابیوسو لینگویج، گالم گلوچ والی لینگویج، گھٹیا لینگویج، بازاری زبان، گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد قادیانیت اور غامدیت نوازی کی بھی انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے صراحتاً کہیں بھی دعوی نبوت نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ موسیقی، سود، گستاخ رسول کی سزا وغیرہ میں غامدی صاحب کو سنیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد رافضیت نوازی، اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے جی۔ وقت افطار کے بارے میں روافض کا موقف درست ہے، 24 منٹ تک تاخیر بالکل درست اور ناقابل قدغن ہے، یعنی افطار لیٹ کی جا سکتی ہے۔ روافض مٹی کی ٹھیکری پر سجدہ کرتے ہیں، یہ عمل سنت کے زیادہ مطابق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے اچھا یہ نیچے انہوں نے نوٹ لگایا کہ یہ سب عقائد و نظریات مرزا جی کی ویڈیوز اور تحریرات سے لیے گئے اور ان میں کوئی بھی بات سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان نہیں کی گئی۔ یہ سب باتیں اور مزید باتیں مرزا صاحب کی اپنی زبان سے سننے کے لیے درج ذیل لنک کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، یہ لنک بھی انہوں نے دے دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے الزام لگایا۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا کہ مذکورہ عقائد نظریات رکھنے والا شخص ایک بدعتی اور گمراہ انسان ہے، اس کا اہل سنت و اہل حدیث اور منہج سلف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہت ہی معتدل فتویٰ ہے، بہت ہی معتدل فتویٰ ہے۔ تو یہ تو تھا اہل حدیث علماء کا فتویٰ اور ہم اس کی بھرپور تصدیق کرتے ہیں۔ اچھا اسی فتوے کے آخر میں مفتیان کرام جنہوں نے جو ہے وہ یہ فتویٰ مرتب کیا ان کے نام ہیں شیخ عبدالستار حماد حافظ اللہ تعالی، جو کہ بخاری کے شارح بھی ہیں، اور ان کی صحیح بخاری کی جو ترجمہ اور شرح ہے جو دارالسلام نے پبلش کیا وہ مرزا جی نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیگر جو علماء کرام جن سے ان کی تصدیق جو ہے وہ لی جا چکی ہے یا لی جا رہی ہے، یہ اب دیکھ لیں، یہ ماشاءاللہ سے علماء کرام کی جماعت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب علماء کرام جو ہے وہ اس فتوے کی تصدیق کر چکے ہیں یا وہ تصدیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 50 کے قریب جو علماء ہیں، مزید جو ہے وہ ایک کتابچے کی صورت میں اس فتوے کو جب پبلش کیا جائے گا تو اور علماء کے نام بھی جو ہے وہ اس میں شامل کیے جائیں گے۔ تو یہ تو تھا اہل حدیث علماء کا فتویٰ اور ہم اس کی بھرپور تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے خیال میں بہت ہی معتدل فتویٰ ہے، بہت معتدل فتویٰ ہے اور اس کو بہت عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے۔ اور اس فتوے کا حاصل کلام یہی ہے کہ یہ ایک بدعتی اور گمراہ جو ہے وہ فرقہ ہے اور اس کے جو بانی ہیں اس فرقے کے، فرقہ جہلمیہ کے، وہ بدعتی اور گمراہ شخص ہیں اپنے نظریات کی روشنی میں۔ اب جو علماء دیوبند کا فتویٰ ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی 2021 ستمبر میں پبلش ہوا ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ انجینئر محمد علی جہلمی کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور ان کے کچھ نظریات بیان کیے گئے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بدترین الزامات عائد کرتا ہے، ان کو بدعتی، باغی، گالی باز اور بے شمار الزامات لگاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو روحانی طور پہ پہلا خلیفہ کہتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہتا ہے، صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والوں کو مسلمان سمجھتا ہے، روافض کو مسلمان سمجھتا ہے، بیشتر معاملات میں ان کی حمایت کرتا ہے۔ یعنی روافض سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، یہ غالی شیعہ قسم کے لوگ،
اب اس میں انہوں نے جو فتویٰ لگایا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ نام بھی لکھا ہے. عام طور پہ فتوے میں جو ہے وہ نام نہیں لکھا جاتا، لیکن بہرحال یہاں نام بھی لکھا ہے. مرزا انجینئر محمد علی جہلمی جو ہے یقیناً اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. ٹھیک ہے، اور اس شخص کے متعلق پہلے بھی ایک فتویٰ لکھا جا چکا جس کی نقل منسلک ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہوئی. اب جو پہلے فتویٰ لکھا جا چکا ہے دارالعلوم دیوبند کا، اس کی نقل بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. جی یہ فتویٰ بھی جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا اوپر جو ہے وہ شعبہ انٹرنیٹ دارالعلوم دیوبند لکھا ہوا ہے، دارالافتاء. ٹھیک ہے، اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ محمد علی مرزا جہلمی پاکستان سے اپنے بیانات اور نام نہاد ریسرچ پیپر، یہ دیکھیں وہی نام نہاد ریسرچ پیپر، ٹھیک ہے، کی روشنی میں رائے حق سے منحرف اور گمراہ شخص ہے، بلکہ جن گمراہ فرقوں کو اہل حق علماء نے ان کے عقائد باطلہ یا ضالہ کی بنیاد پر کافر اور مرتد یا گمراہ قرار دیا ہے، یعنی روافظ کو، یہ شخص ان کے بعد غلط اور باطل مسائل میں ان کی ہمنوائی اور موافقت کرتا ہے، جیسے قادیانی اور شیعہ. تو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، شیعوں کو جو ہے وہ گمراہ قرار دیا گیا، تو یہ ان کی ہمنوائی اور موافقت اختیار کرتا ہے. نیز یہ شخص باقاعدہ مستند عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن و حدیث کی منمانی تشریح کرتا ہے، بلکہ روافظ جو ہے نا جو غالی شیعہ کہلاتے ہیں ان پہ بھی بعض اہل علم نے جو ہے وہ کفر کے فتوے لگائے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور حضرات صحابہ میں بھی بعض کو یہ شخص برا بھلا کہتا ہے، لہذا اس شخص کے بیانات یا ویڈیو یا آڈیو کلپ سننے سے لازمی طور پہ گریز کرنا چاہیے. تو ہمارے خیال میں معتدل فتویٰ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہاں البتہ کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ بعض بریلوی علماء کا جو ہے وہ ایک فتویٰ شیئر کیا کہ جس میں یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ مرتد ہے، زندیق ہے، کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. تو ہمارے خیال میں نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ابھی جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا پہ جو ہے وہ کافر ہونے کا فتویٰ لگانا یا زندیق یا مرتد یا دار اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگانا یہ درست نہیں ہے. ہاں جو فتویٰ اس کے اوپر لگ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ شخص ہے، اور اس کے فالورز میں سے جو شخص انجینئر محمد علی مرزا کے صحابہ کے بارے میں ان نظریات سے جو ہے وہ اتفاق رکھتے ہیں تو وہ سب اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، وہ بدعتی ہیں اور گمراہ فرقہ ہے، اور ان کی نسبت کسی بھی فرقے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلک کی طرف بھی ان کی نسبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں کرتے. تو اس نئے بدعتی فرقے یا گمراہ فرقے کا نام جو ہے وہ فرقہ جہلمیہ، یہ ایک مناسب نام ہے، اور اسی نام سے ان کو پکارا جائے. اور ان کے یہ جو نظریات جو علماء اہل حدیث کی جو فتاوی کونسل کے فتوے میں آ گئے ہیں تفصیل سے، تو جو ان نظریات کا ماننے والا ہے تو اس کے اوپر وہی فتویٰ لگتا ہے جو کہ مرزا جی پہ لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور شر پھیلانے والے لوگوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ قیامت سے پہلے ظاہری بات ہے کہ اللہ کے وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ جو ضال اور مضل قسم کے لوگ ہوں گے، گمراہی پھیلانے والے اور گمراہ کرنے والے، یہ بہت عام ہو جائیں گے، اور علماء کو لوگ فالو نہیں کریں گے اور جہلاء کے پیچھے چلیں گے، اور وہ فتوے دیں گے. جاہل جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان گمراہ فرقوں سے، بدعتی فرقوں سے ہمیں بچا کے رکھے کہ جن کا علم سے دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.